बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड। मैं मुर्तजा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से। अरशद शरीफ का जस्से खाकी, उनकी मैयत अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंची। आखिरी मिलने वाली इतलात के मुताबिक उनकी मैयत अभी रस्ते में है। कतर के जरिए जो है वो पाकिस्तान पहुंचनी है। यहाँ पर उनकी अजीज वकारब से मुलाकात का सिलसिला, उनकी फैमिली से मुलाकात का सिलसिला, मुख्तलिफ शख्सियात का जारी है। सहाफियों का जो है इस वक्त एक अच्छी प्रेजेंस उनके घर के बाहर मौजूद है। जुडिशल कमीशन उनकी इस हलाकत के हवाले से, जाफत होने के हवाले से वज़ीर आज़म ने बनाने का ऐलान भी किया है। और साथ ही साथ इस हवाले से मुख्तलिफ सियासतदानों समेत रहनुमाओं की जो है बयानात का, स्टेटमेंट्स का सिलसिला भी सामने आता चला जा रहा है। कीनिया की पुलिस के हवाले से अभी तक की क्या डेवलपमेंट है उसको भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। कीनिया में सारे मामले को लेकर क्या चल रहा है, वहां की पुलिस क्या कर रही है वो तो खोजेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ वहां के सहाफी जो है इसको एक हादसा या इसको गलती क्यों तस्लीम नहीं कर रहे उसको भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ने फाइनली ऐलान कर दिया है कि जुम्मे के रोज लॉन्ग मार्च जो है उसका आगाज हो जाएगा। लाहौर से लॉन्ग मार्च का आगाज होगा और इस्लामाबाद तक जाएगा। इसके क्या असरात होंगे, हालात किस जाने पड़ेंगे और मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है उसको आज डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं राना एहसान अफजल खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा है। राना साहब से बहुत सारी चीजें पूछनी है और उन अफजों में मरीम नवाज साहिबा की ट्वीट के हवाले से भी हम जानना चाहेंगे जो उन्होंने अरशद शरीफ शहीद के हवाले से की, और एक ऐसी ट्वीट जिसके ऊपर मजम्मत का सिलसिला हर जानिब से जारी है। साथ साथ प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सहाफी हैं, क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर हैं, कीनिया में काम करते हैं। कीनिया के सहाफी है जैटुक एंजारा। सो जैटुक एंजारा साहब से भी मैं बात करूंगा और ये अंग्रेजी जुबान में हम बात करेंगे। वेलकम टू द शो मिस्टर जैटुक। I would like to begin this conversation with you. Can you please help us understand what exactly is going on in Kenya as far as the investigations of late Arshad Sharif Shaheed's murder is concerned? What is the situation on ground right now? The issue is the police officers who are concerned have actually confirmed that actually accepted that the officers who shot the deceased person, but what they are trying to say was that it was a case of a mistaken identity, that there was a case which had been reported where a child had been abducted, and they got a report from their colleagues from a different jurisdiction that a vehicle with one of the occupants who was a child who had been abducted was within that area. So when officers from the other jurisdiction informed their colleagues in Magadi that from their tracking they had realized that the vehicle in question was within that area, so they mounted a roadblock. It was a makeshift roadblock where normally in Kenya roadblocks they use the spikes, metallic spikes, and yes, Mr. Zadok. This is yes. Mr. Zadok. This is most of the information that we somehow know. I mean, these are the developments that we already know. My hunch, my concern is that what is happening right now after whatever has happened yesterday. I mean, is there some investigations going on from the policemen who did this? And they have, given a statement, of course. But I mean, how the police is investigating this all, and other than that, how the government is, helping the rest of the investigations. Well, the investigations are going on, and the officers in question have actually acknowledged the fact that they are the person who shot the deceased. But what they say is that it was a case of a mistaken identity. But however, the mystery into the whole thing has deepened because now what is emerging is that there's also another police officer who was shot during the incident. So one of the questions now, one of the matters now under investigation is whether there was a third party in it, whether there was
the vehicle of the deceased, the officers who are at the roadblock, and if probably there was another person. Because what we are getting now is that there's another officer who was shot on the hand during that particular incident. And up to now, it has not been established whoever shot this particular officer. And it's also important to note that the deceased and his companion left an entertainment joint which is adjacent to a shooting range. So it is not very clear. One of the things that the investigators are trying to establish is what exactly they were doing at the place they had left, the people they were with, and whether they were armed. Because the officers' preliminary investigations, what the officers are saying is that one of them was shot, but from what they say, he was not shot by one of their colleagues. But now the question is whether there was possibility that there was a third party involved in the shooting. Okay. So, Mr. Derek, another very important thing that we all are looking for is about Mr. Khurram Ahmed, the guy who was sitting next to the deceased, Mr. Arshad Sharif. Do you have any information? Where is he right now? What is going on? And where is his brother, the person he contacted, and they went at his place? Do you have any information about Waqar Ahmed or Khurram Ahmed? Sorry, I didn't get you. My question is that there's another guy which the police mentioned. His name is Khurram Ahmed. He was the guy who was sitting next to Mr. Arshad Sharif, the accused. Mr. Arshad Sharif, do you have any information? Where is Mr. Khurram Ahmed now, the guy who was driving the car? Where is he? Any information, any latest news about him? Yes, he is around. He's actually recorded a statement with the police, and what he actually said is that he was driving, and and as I said before, this was a makeshift roadblock. Because ordinarily in Kenya, what normally happens is that we have the metallic spikes for roadblocks, but these people, they claim that they got an information that a child who had been abducted was within that area. Yes, that I get. So what they did, that I get. yes, I get. But yes. what I want to know is, what is the latest information about Khurram Ahmed, the guy who was driving the car? Where is he now? He is around, and he has actually recorded the statement with the police. And what he's saying is that he was actually driving the car, and when they saw the roadblock, he decided to drive through. He's actually acknowledging that he failed to stop. Then he had some gunshots, and then he drove straight to one of the relatives. And on reaching there, that is when now he realized that the person who was seated on the co-driver's seat had been shot. But one of the things which are not very clear now, what the investigators are trying to establish, is that where they were coming from, and where they are coming from is a shooting range, and whether it is possible that there was a third party involved in the shooting. He's around, he's recorded his statement with the police, and he's safe. All right. Thank you so much for joining us, Mr. Zaitub and Jera from अब मैं गुफ्तगू जो है उसका मतलब अब जो दूसरा आंसर है उसकी जारे पढ़ना चाहूंगा, और वो डेफिनेटली वो डेवलपमेंट्स हैं जो इससे जुड़ी पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। और ये मकबूल जान साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। और ये साहब यहाँ पे अरशद शरीफ साहब की शहादत को लेकर बहुत सारी स्पेकुलेशंस भी हो रही हैं, बहुत सारे अंदाजे भी लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी गैदर की जा रही है। एक तो किनिया से हमें डेफिनेटली इंफॉर्मेशन आ रही है। आपने कहा कि आपको भी शिफ्ट होने का मशवरा दिया कि किनिया कुछ अर्सा कबल, थोड़ा सा बता सकेंगे सर हमें आपको किसने मशवरा दिया, और अभी तक की आपकी फाइंडिंग क्या है अरशद शरीफ साहब की इस अब्दुलनाक शहादत इस कत्ल के हवाले से?
لوگ ملتے ہیں. میں آج مجھے جس زمانے میں جب بین ہوا تھا تو بین ہونے کے درمیان ہوا یہ تھا کہ مسائل تھے بہت، آپ کو یاد ہوگا خبریں چل رہی تھی کہ مسئلہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. تو اس زمانے میں اکثر ڈسکس کرتا تھا، تو میں تو کہیں جا نہیں سکتا ہوں. تو مطلب فار ایگزامپل امریکہ مجھے ویزا نہیں دیتا، انہوں نے مجھے اتار دیا تھا، ڈپورٹ کر دیا تھا یہیں سے ہی. اس کے بعد یورپین یونین میں نہیں ملتا، انگلینڈ نہیں ملتا. تو 2-3 لوگ مجھے پاس ملے مجھے جیسے خیر خائی کے طور پہ. تو انہوں نے کہا کہ سب سے اچھا جو جگہ ہے وہ کینیا ہے، اگر آپ اس پہ شفٹ کر دیں. تو میں پھر باقاعدہ اس کو باقاعدہ میں نے تھوڑی سی ایکسرسائز بھی کی. میں نے ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی بیٹی وہاں پر ہوتی ہیں، وہ میاں اور ان کے میاں بھی وہیں ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ US ایڈ کے ساتھ پورے افریقہ میں کام کرتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا بھی تھے کہ اٹس کوائٹ سیف کنٹری، لیکن آج کل تھوڑا سا اتنی سی بات تھی. لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ کینیا کا جو ہے نا یہ دیا جاتا ہے. آئی تھنک کینیا جو ہے نا یہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈینجرس بھی ہو چکا ہے، کیونکہ افریقہ میں 3-4 ملک ہیں کہ جہاں مختلف قسم کے اسٹیشن ہیں اور جہاں پر یہ اس قسم کی جو کہتے ہیں ٹارگٹ کلنگ، اور خصوصاً کینیا میں گزشتہ 1-1.5 سال سے انہوں نے ڈرگ سمگلنگ کی وجہ سے اپنی پولیس کو خاص طور پہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے اختیارات بھی دیے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیے گا سر. رانا احسان افضل خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما ہیں. ویلکم ٹو دا شو رانا صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کے کامنٹس لینا چاہوں گا مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ کے حوالے سے. یہ کیا اور یہ کیوں کہا ہے مریم نواز صاحبہ نے، اگر آپ کچھ ہمیں بیان کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی ٹویٹ ہے ان کی ہرٹ کو ظاہر کر رہی ہے یا ان کی تکلیف کو ظاہر کر رہی ہے کہ جب کلثوم بی بی جو تھیں وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی، اور اس وقت جس انسینسٹیوٹی کے ساتھ جو ہے پی ٹی آئی اور کچھ جرنلسٹ نے مذاق اڑایا ان کی بیماری کا اور اس کے اوپر ایک گندی سیاست کی، تو وہ ان کی تکلیف ہے اور جو ان کی جو ہرٹ ہے شاید وہ اس کی وجہ سے یہ ٹویٹ کی گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوتا کہ اس وقت ایسی ٹویٹ نہ ہوتی، کیونکہ ایک بندہ جو ہے وہ مرڈر ہوا، اور جیسے بھی ہوا اگر اس نے کوئی یعنی کہ پولرائز قسم کی جرنلزم کی بھی یا کوئی اس سے کوئی غلط الفاظ اپنی زندگی کے اندر کلثوم بی بی کے بارے میں نکلے بھی، تو میرے خیال سے لیکن رانا صاحب معذرت کے ساتھ جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹس اویلیبل ہے جو انہوں نے کلثوم بی بی کی بیماری کے دنوں میں کی، جو انہوں نے مریم صاحبہ کی بیماری کے دنوں کے اندر کی، وہ ایکچولی اس کے اپوزٹ ہے. وہ سپورٹنگ ہے، وہ تو ان کے لیے جو ہے وہ دعائیں کر رہے ہیں، اور وہ ٹویٹس ممکن ہے آپ نے بھی دیکھی ہو. تو مریم نواز صاحبہ کس فیلنگ کا ذکر کر رہی ہیں، وہ کہاں ہرٹ ہوئی ہیں، اور اگر وہ چلے ہرٹ ہوئی بھی ہیں تو کیا کسی کی موت کی کسی کی میت کے اوپر اس قسم کا کہ جی لیسن ہے، ایک سبق ہے، آپ کے خیال سے یہ درست ہے؟ میں نے تو آپ کو بتایا کہ یہ ایک مورننگ کا وقت ہے، ایک دکھی وقت ہے، لمحہ فکریہ ہے پوری قوم کے لیے کہ جرنلسٹ ہمارے جو ہیں ان کے ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ارشد شریف صاحب تو مرڈر ہوئے ہیں کینیا کے اندر، اور آپ دیکھیں کہ ہماری جو حکومت ہے اور جو شہباز شریف صاحب ہیں پرائم منسٹر، My question is, should Maryam Nawaz have said this, whatever she has said? میں اس سچویشن میں نہیں ہوں کہ میری اگر والدہ جو ہیں وہ جب بستر مرگ پہ تھیں اور she was near her death، تو ان کے کسی کے ساتھ اس وقت اس طرح کا جو ہے وہ مذاق کیا جائے یا جس طریقے سے سر کوئی مذاق نہیں کیا گیا. جب ان کی والدہ بستر مرگ پر تھی تو ارشد شریف نے ان کو سپورٹیو اسٹیٹمنٹس دی. دیکھیں مجھے نہیں پتا میں نے کون سا ارشد شریف کی ایک بات سنی یا ان کی جو ہے وہ ایک پروگرام. سر ان کی ٹویٹ وائرل ہے نا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھی یقین کیجیے ارشد شریف نے جو ٹویٹ کی انہوں نے دعائیہ کی کہ اللہ ان کو صحتیابی دے. صرف آپ کو ایک پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں کہ جو جس اینگل سے مجھے لگتا ہے کہ مریم، اگر آپ پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں، آپ اگری کرتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے ٹھیک اسٹیٹمنٹ دی، یس یا نو؟ I mean, I want you to stand on one side, right side or the wrong side. نہیں میں سمجھتا ہوں یہ وقت نہیں تھا کہ
آپ جو ہے وہ ایسی ٹویٹ کرتے. اور لیکن یہاں ہمیں یہ بھی اس چیز کا بھی احساس کرنا ہوگا کہ آپ کنڈیم کریں گے ان کی ٹویٹ کو کیونکہ ان کو یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں جن لوگوں نے کلثوم نواز کی جب ان کی جو ڈیتھ ہوئی اس وقت کتنے لوگوں نے ان کو کنڈیم کیا، کتنے لوگوں نے معذرت کی، جن لوگوں نے ان کی موت کے اوپر مذاق کیا اور ان کی جو اس سچویشن کے اوپر سیاست کی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے غلط کیا تو مریم نواز صاحبہ نے بھی غلط کر کے یہ وقت نہیں تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وقت نہیں تھا. یہ بہتر ہوتا کہ جو ہے اس وقت جو ہے وی شوڈ بی سپورٹنگ the family of Arshad Sharif صاحب. We should be supporting and helping them out. اور یہ وقت نہیں تھا، یہ موقع نہیں تھا. لیکن آپ کنڈیم نہیں کریں گے ان کی ٹویٹ کو، موقع میرے خیال سے میں نے جو کہہ دیا ہے اٹ از آپ کو جو ہے I think I have made it clear and I understand کہ جو مریم بی بی کا جو اینگل ہے وہ کہاں سے وہ آ رہی ہیں. انہوں نے جو چیزیں فیس کی وہ میں نے فیس کی، تو ان کی why don't you condemn this or why don't you say this is okay but this is not the right time. میں نے کہہ دیا نا جی کہ دس از یہ صحیح وقت نہیں تھا اس وقت. یہ صحیح وقت نہیں تھا لیکن ان کا کہنا صحیح تھا. یہ کہنا ہے رانا احسن افضل خان صاحب کا. اچھا، اور یہ مقبول صاحب، رانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اور یہ صاحب آپ مریم نواز صاحبہ کے اس ٹویٹ کو، اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بالکل ان ایتھیکل ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے تو اس کے اوپر بھی ایک تھوڑا سا ویلاگ بھی کیا ہے کہ بھائی یہ تو سچویشن ہی ایسی ہے کہ جس سچویشن کے اندر کسی بھی شخص، بڑے بڑے دشمن جو ہیں وہ اپنی باتیں بھول جایا کرتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے، کیا ارشد شریف نے کچھ ایسی بات کی تھی؟ کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ سوشل میڈیا کے اوپر جہاں ہر روز گالیاں پڑتی رہتی ہیں ایک دوسرے کو، اور کس کا پتہ نہیں کون کس کو گالی دے رہا ہے، اور آپ ایک ایسے آدمی کو کہ جس نے آپ پہ مستقل آپ کو معیاری تنقید کی، کسی ذاتی شخصیت کو کردار خوشی کا نشانہ نہیں بنایا، آپ اس بندے کی موت کے اوپر، اتنی اندوناک موت کے اوپر اس طرح کے ریمارکس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ اور یہ صاحب پلیز کنٹینیو. جی جی اچھا، اب مجھے بتائیں اور یہ صاحب کہ اب ڈیفینیٹلی جو ارشد شریف صاحب کی موت ہے وہ بڑی اندوناک ہے، اور اس کے اوپر مختلف اسٹیٹمنٹس اور قیاس رائیاں اور باتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ احکامات بھی دیے ہیں، اور ابھی وہ خیر سارا معاملہ انڈر پروسیس ہے. آپ کے خیال سے جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ فروٹفل ہوگا؟ ایک ریسنٹ ایگزامپل ہمارے پاس 60 سال پہلے کی حامد میر صاحب کی بھی ہے جس کی فائنڈنگز ابھی تک پبلک نہیں ہو سکی. آئی مین دس وڈ بی اینی ہیلپ. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے نا یہ انویسٹیگیشن کرتا ہی نہیں ہوتا. اس وقت ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو انٹرنیشنل بڑے بڑے انویسٹیگیٹرز ہیں ان کو ہائر کرنا چاہیے. اور اب تو دنیا میں ایک بہت بڑی اسکلفل کام ہو چکا ہوا ہے کہ آپ انویسٹیگیٹر ٹیمز دیتے ہیں اور بائی لیٹرل لیول پہ دونوں گورنمنٹ بیٹھتے ہیں کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے. جوڈیشل کمیشن جو ججز ہوتے ہیں وہ زیادہ زیادہ بیانات دیا کرتے تھے کہ حیات اللہ والا ہوا، کیا نکلا اس کے اندر. پھر وہ دوسرا جو تھا وہ جو لڑکا تھا اس کا کیا نکلا والا، اور احمد میر کا بھی کچھ نہیں. جوڈیشل کمیشن جو ہے یہ تو 4 گواہ بلائے گا، دیکھے گئے نہ تو جج اس بات میں ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ وہ جا کے ایویڈنس کلیکٹ کریں گے، نہ وہ اس بات پہ ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ کانسپریسی کیا ہوئی تھی، نہ اس بات پہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، وہ تو اس کے مقدمہ سنا کرتے ہیں. اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک انویسٹیگیٹر فرم 2-3 بڑی بڑی پرائیویٹ فرمز ہائر کرنی چاہیے، اور دنیا میں کی جاتی ہیں. ایون اسکاٹ لینڈ یارڈ فرمیں ہائر کرتی ہے، ایون CIA فرمز ہائر کرتی ہے کہ ہمیں کسی نتیجے پہ پہنچ کے. کوئی بہت ٹیکنیکل ایشو ہے، آپ نے ایک باقاعدہ کانسپریسی دیکھنی ہے کہ کیسے لوگ تھے، کس نے سپاری دی، کون آگے آیا، ویدر مسٹیکن آئیڈینٹی تھی یا نہیں تھی. اب تو اس وقت بلکہ ابھی تو ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ کرائم سین تو اب تک دھل چکا ہوگا، جس نے ایویڈنس نکالنا ہوگا نکال چکے ہوں گے. جوڈیشل کمیشن تو جسے کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو خراب کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، آخری سوال سر آپ سے. ڈیفینیٹلی یہ تو ظاہر ہے واقعہ اور اس میں ہونے والی ڈیولپمنٹس اور ظاہر ان کی میت جو ہے اس کا سب کو انتظار ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملکی سیاست میں بھی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب نے آپ جانتے ہیں کہ بھی تھوڑے دیر پہلے اعلان کیا کہ جمعے سے لانگ مارچ کا آغاز ہونے جا رہا ہے. کس طرح حالات بڑھ رہے ہیں سر؟ از دس دی سولوشن؟ دیکھیے مسئلہ سر یہ ہے کہ مجھے لوگ کہتے ہیں جی عمران خان جو ہے الیکشن ڈیمانڈ کرتا ہے، حل اس کا کیا ہے؟ وہ جیت جائے گا. ٹھیک ہے،
تو کیا یہ ایشورنس ہے کہ 4 مہینے کے بعد الیکشن کرائے جائیں یا 11 مہینے کے بعد عمران خان نہیں جیتے گا؟ تو اگر تو معاملہ سارا یہ ہے کہ سچویشن اس حد تک آ جائے تو گورنمنٹ کے لیول پہ یہ سوچنا چاہیے کہ جتنی جلدی آپ اس معاملے کے اندر اس کو ختم کرتے ہیں، ورنہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ گورنمنٹ اسٹرینتھ بہت تھوڑی ہوتی ہے، اور اگر پبلک جو ہے پورے ملک کے اندر جس طرح کی صورتحال یہ ہے اپ رائزنگ شروع ہو جائے تو نیکسٹ پہ امپاسبل ہوتا ہے اس کو ہینڈل کرنا. اور پھر آپ کے ہاں جو بلوچستان کی صورتحال ہے، جو آپ کے یہاں وزیرستان کی صورتحال ہے، جو آپ کے سوات کی صورتحال ہے، آپ کے یہاں فورسز کمیٹڈ ہیں. آپ کیا کریں گے اگر سارے کی صورتحال آپ ایک بار پنجاب میں پھنس گئے، آپ باقی جگہوں سے اور مسائل بن جائیں گے آپ کے لیے. اصل مسئلہ بنیادی طور پہ اس وقت یہی ہے کہ اس کو جلدی، اور دنیا پوری میں ہوتا ہے جب کرائسس میں پھنستے ہیں پیپل وانٹ گو ٹو پبلک، آپ الیکشن کروائیں، ختم کریں اس بات کو. ٹھیک ہے، الیکشن ہونے چاہیے، اس بات کو ختم کرنا چاہیے. لانگ مارچ ڈیفینیٹلی نو سولوشن. اور یہ مقبول جان صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا، بہت شکریہ. اور یہ سب آپ کے وقت کا. رانا صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. حکومت آپ کی ہے، معاملات ظاہر ہے آپ چلا رہے ہیں ملک کے. پاکستان کی ایک بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اور ان کے چیئرمین نے اعلان کیا ہے کہ وہ پہنچ رہے ہیں اسلام آباد. ڈیٹ بھی دے دی گئی ہے. کیا پلان ہے؟ ہاؤ وڈ یو ہینڈل اٹ سر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو مارچ ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں بنتی. بنیاد کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن جلدی کریں، اور اس کی بیسز وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عالمی سازش ہوئی اور یہ اللیجیٹمیٹ حکومت ہے. تو عالمی سازش تو ایکسپوز ہو چکی ہے آڈیو لیک سے، اور اس کے بعد عارف الوی صاحب جو صدر ہیں، جن کو پی ٹی آئی نے صدر بنایا، ان کو بھی یقین نہیں ہے کہ عالمی سازش ہوئی. تو یہ دوسرا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت جو ہے وہ آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ نہیں کرے، اس کو جو ہے مؤخر کر دے. تو اپوزیشن میں بیٹھا ہوا آدمی ایک آئینی حق نہیں چھین سکتا جو سٹنگ صدر ہے. تو یہ جو بنیاد ہے اس کی، وہ انا کے اوپر، عمران خان کی خواہشات اور انا کے اوپر جو ہے وہ بنیاد کر رہی ہے یہ لانگ مارچ. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ اس پریشر ٹیکٹکس میں نہیں آئے گی، کیونکہ پارلیمانی جمہوریت میں اگر یہ روایت بن جائے کہ لوگ اپنی انا کے مطابق اور اپنی خواہشات کے مطابق لانگ مارچ کریں اور ڈیمانڈ کریں کہ جلدی الیکشن کرا لیں اور پریشر بلڈ کریں حکومت کے اوپر، تو یوں اگر حکومتیں پریشر میں آنا شروع ہو جائیں تو یہ تو پھر نظام سارا دھرم بھرم ہو جائے گا اور کوئی سر دیکھیں رانا نہیں صاحب، پائے اب گا. یہ تو اس کے آپٹکس ہے جس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. اب تو پریکٹیکلٹی کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں. جمعے کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سارے موجود ہوں گے لبرٹی چوک لاہور کے اندر، اور وہاں سے ہمارے رپورٹرز، ہماری ٹیمز کوریج کر رہے ہوں گے، اور گاڑیوں کی قطاریں ہوں گی، اور ہزاروں کے اندر لوگ ہوں گے، بلکہ لاکھوں کے اندر انہوں نے کہا ہے مختلف شہروں سے جوائن کریں گے. آئی مین آن گراؤنڈ سچویشن اب ہینڈل کرنے کی بات ہے. اس کو کس طرح ڈیل کریں گے سر؟ کیپٹل آپ کے پاس ہے، اور وہاں پہ ایمبیسیز ہیں، اور بڑی اہم چیزیں ہیں، اور ملک کا نظام ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہے. I mean, what physical plan you guys have to handle this? ان کو انٹر کرنے دیں گے اسلام آباد، کیونکہ انہوں نے اسلام آباد سے کی ایڈمنسٹریشن سے اجازت نہیں سیکھ کی، انہوں نے کوئی پرمیشن نہیں لی اس مارچ کی. یہ ایک ان اناؤنسڈ اور ان اپرووڈ مارچ ہے، انتظامیہ نے نہیں کی، تو ان کو روکا جائے گا. ان کو اسلام آباد نہیں انٹر کرنے دیں گے. اور فورس کا استعمال ہوگا جی، اگر یہ قانون توڑیں گے، اگر یہ قانون ہاتھ میں لیں گے، اگر یہ وائلیٹ کریں گے رولز کو، ریگولیشن کو، تو پھر جو ہے ڈیفینیٹلی قانون جو ہے وہ اپنا عمل جو ہے وہ لے گا. ان کو ریزسٹ کیا جائے گا. اگر یہ توڑ پھوڑ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس توڑ پھوڑ سے روکا جائے گا. کوئی فورس کا استعمال تو یہ کر رہے ہیں نا، یہ وائلیٹ کر رہے ہیں، قانون توڑ رہے ہیں. انہوں نے اجازت کیوں نہیں لی اسلام آباد سے؟ کیوں نہیں انہوں نے اپنا پلان اپروو کرایا کہ کس طریقے کا یہ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ان کا پلان ہے؟ کیا یہ ڈی چوک میں آنا چاہ رہے ہیں، ریڈ زون میں آنا چاہ رہے ہیں، یا یہ ان کو پریڈ گراؤنڈ میں مارچ کرنا ہے؟ تو کہیں سے یہ اٹ از انلیجیٹمیٹ. انہوں نے اجازت نہیں لی تو ان کو پھر روکا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ رکیں گے یا نہیں رکیں گے، اور ہوگا کیا، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. بریک ہے مجھے اس کا کہا جا رہا ہے. رانا افضل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میرے ساتھ رہے گا. بریک پہ ناظرین بیٹھتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں اور گفتگو جاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. عمران خان صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے، لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے. جمعے کے روز اس لانگ مارچ کا آغاز ہوگا. لاہور سے اسلام آباد کی جانب جایا جائے گا. ہمارے ساتھ موجود ہے رانا احسن
عبدل خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. رانا صاحب اس سے بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ لوگ کس طرح فزیکلی جو ہے وہ روکیں گے لوگوں کو یہاں پر آنے سے, اور اس سے پہلے آپ بیان کر رہے تھے کہ کس طرح جو ڈیمانڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین کی الیکشن کی وہ انلیجیٹمیٹ ہے. میں جاننا آپ سے یہ چاہتا ہوں سر کہ اس سب اسنا کے اندر ڈیفینیٹلی اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ ریئیکٹ کرتی ہے, اور گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑا یا پرتباری کا رول پلے کرتی ہے. آپ نے کہیں کسی پوائنٹ پہ کسی اسٹیج پہ کوشش کی کہ ایز فار ایز دس لانگ مارچ اس کنسرن, ہم ان کے کنسرن لوگوں سے بات کریں اور کوشش کریں کہ کوئی اس کا حل نکلے, کوئی سولوشن نکلے. I mean, as being part of government, did you guys approach, not being part of PMLN only, being part of government? دیکھیں, حکومت نے تو کہا ہے کہ ان کو پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھنا چاہیے. پارلیمنٹ وہ فورم ہے جہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے, جہاں بات چیت ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی کون سی ان کی ڈیمانڈ کیا ہے, دو ہی تو ڈیمانڈ ہے نا. الیکشن پہلے کریں, اور اس کی جو بنیاد ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ جھوٹ کے اوپر مبنی تھی جو ایکسپوز ہو گیا. اور دوسرا ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ٹوٹلی غیر آئینی ہے کہ جو تقرری ہے آرمی چیف کی وہ پرائم منسٹر صاحب نہ کریں, اور اس کی بیسس وہ چوری کی کہتے ہیں کہ ان پہ چوری کے الزام ہے. تو چوری کے تو عمران خان کے اوپر کرپٹ پریکٹسز ثابت ہو چکی ہیں, فارن فنڈنگ ان کے اوپر ثابت ہو چکی ہے, 650 کنال انہوں نے ٹرسٹ کی کے نام پہ لے لیے, $250 ملین کی منی لانڈرنگ کو کرنے کے لیے. تو کہاں سے ان سے کس چیز پہ نیگوشیٹ کریں؟ اس چیز پہ کریں کہ الیکشن ہم نے مارچ میں کرانے, یا الیکشن ہم نے یہ ٹینیور ختم کرنا ہے جس حکومت کا 10 مہینے کا ٹینیور رہ گیا. کس چیز کی جلدی ہے عمران خان کو کہ انہوں نے اس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلائی ہوئی ہے کہ ملک کو وہ چلنے نہیں دے رہے, اکانومی چلنے نہیں دے رہے. اب وہ یہاں جو ہے وہ عوام کو لا کے ایک جتھے کو لا کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پارلیمانی جمہوریت سے الیکشن پہلے کرا لیں گے, اور روایت یہ رکھ لیں گے کہ جس مرضی اپوزیشن کا دل چاہے وہ تھوڑے سے چند ہزار یا 1-2 لاکھ بندہ لے کے اسلام آباد دعویٰ بول دے اور کہے کہ ہماری ڈیمانڈ پوری کریں. تو کہاں کون سی ان سے نیگوشیشن کریں؟ رانا صاحب یہ سنیں, دیکھیں مان لیا کہ یہ سارے غلط ہیں, لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے اندر سے ایسی بہت ساری وائسز ہیں جو دو چیزوں کے حوالے سے کافی اب ووکل ہیں. ایک تو یہ وہی کہتے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب یعنی کہ جو موجودہ حکومت اور ان کا سسٹم یہ سیٹ اپ رن کر رہا ہے, اس سیٹ اپ کے ہونے سے وی آر ناٹ اوکے ان ٹرمز کے الیکشن ہو جانے چاہیے. مریم نواز صاحبہ کی بھی کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس ہم نے ٹویٹس دیکھی, ریسنٹ پاس کے نواز شریف صاحب کا غصے کی ہم نے خبریں سنی. اچھا, یہ ایک ڈبیٹ ہے جو چلتی آ رہی ہے. دوسری, اب بہت سارے مسلم لیگ نون کے رہنما کہنے لگ گئے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ کرنے کا اختیار نہیں ہے, ہم ٹچ لیس ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب آپ کے سینئر رہنما, انہوں نے بھی ایک دو روز پہلے بھی ہم بھی صاحب کے پروگرام میں بیٹھے تھے اور ایسی بیان دی, ایسی اسٹیٹمنٹ تھی. مجھے یہ بتائیں کہ نون لیگ کے اپنے اندر, ان کے اپنے حلقوں کے اندر کیا چل رہا ہے؟ I mean, why you guys are not on same page, or if you are not on same page, then is this a part of a plan? دیکھیے جی, ایک ہی پیج ہے کہ ہم نے جب یہ حکومت لی تو یہ ایک معاشی کھائی میں جو ہے وہ اکانومی گرا کے عمران خان ایک جو ہے وہ بہترین صورتحال چھوڑ کے گیا تھا جو دیوالیے پن کے پاس جا رہی تھی. تو ہمیں وہ IMF کا پروگرام بحال کر کے بہت مشکل فیصلے کرنے پڑے جس سے عوام کے اوپر بہت سارا بوجھ ڈلا. اب ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم تھوڑا سا عوام کو ریلیف دیں, اکانومی کو سٹیبلائز کریں. تو وہ ہم ٹائم ہمارا حق ہے کہ ہم ایک آئینی طریقے سے اس حکومت میں آئے ہیں نو کانفیڈنس کے ذریعے. تو ہم اس ٹائم کے اندر جو ٹائم ہمارے پاس اویلیبل ہے ہم عوام کو ڈلیور کرنا چاہتے ہیں, اور جو مشکل فیصلے لیے ہیں اسے اب بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہمیں لیکن عوام تو نتائج سے مختلف دے رہی ہے نا. ابھی آپ دیکھیے جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح سیٹیں حاصل کی ہیں, I mean, why public is not buying whatever you're selling? نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آخر ہم نے جو مشکل فیصلے کیے ہیں اس پہ عوام پہ بوجھ آیا ہے, مہنگائی کا اثر پڑا ہے, وہ آپ نے ضمنی الیکشن میں اس کا اثر آپ نے دیکھ لیا ہے. لیکن وہ کتنا بڑا فرق ہے, 7-8% کی لیڈ ہے اوور آل, 9% پاپولیرٹی ہمارے سے زیادہ ووٹ لے لیے. کوئی ایسی بات نہیں, اس کو ہم کور کر جائیں گے, اس چیز کو کور کر لیں گے ہم لوگ بہتری لا کے, اور ہمارا حق ہے کہ ہمیں وہ اپرچونٹی ملے کہ ہم بہتری لے کے آئیں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, ابھی ٹائم پڑا ہے ہمارے پاس, ہم ریکور کر لیں گے. اچھا, یہ بتائیں رانا صاحب کہ جس ریکوری کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ظاہر ہے, اور آپ نے بھی مینشن کیا کہ مہنگائی سے بہت سارا اس کا تعلق ہے. IMF نے آج بھی زور دیا ہے کہ آپ
اپنی پالیسیز کو مزید اسٹرکٹ کریں، اسٹرنجنٹ کریں، اور جو ٹیکس ہے اس کے اوپر مزید فوکس کریں، اور 600 جو ہے وہ ارب روپے کے قریب یا 600 ملین کے قریب جو ہے وہ رقم کوٹ بھی کی جا رہی ہے، مختلف ریسورسز سے بھی، انفارمیشن خبروں سے بھی آ رہی ہے. آئی مین اسحاق ڈار صاحب از ہیئر، جو ہمیں بتایا گیا از ہیئر ٹو گیو اس great relief to the Pakistanis. لیکن جس قسم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اور جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، I mean things are not heading right in the right direction, or they are. دیکھیں رائٹ ڈائریکشن کے لیے اگر ہمیں مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں یا ہم نے لیے ہیں تو وہ ملک کو سنبھالا دینے کے لیے دیے ہیں نا. یہی 1400 ارب کا جو خسارہ وہ گیس کے سیکٹر میں چھوڑ گیا عمران خان، کیونکہ اس نے قیمتیں نہیں بڑھائی، اس نے ریفارمز نہیں لے کے آیا. وہ 2500 ارب پہ لے گیا سرکولر ڈیٹ کو، کیونکہ وہ ریفارمز نہیں لے کے آیا، اس نے مس مینج کیا. وہ پیٹرول کو سستا کر گیا، جو ملک تیل پیدا کرتے اس سے سستا کر کے چلا گیا، ملک کو خسارے میں چھوڑ دیا، 20,000 ارب کے قرضے میں چھوڑ گیا، تو کھوکھلا کر گیا نا. تو اب ہمیں اگر ہم ملک کو ٹھیک کر رہے ہیں تو ملک کی بہتری کے لیے فیصلے کر رہے ہیں، تو یہ اگر نہ کریں ملک کی بہتری کے لیے فیصلے کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں بتائیں آلٹرنیٹو کیا ہے اس ملک کو جس مصیبت میں ڈال گئے اس کے لیے کوئی مجھے آلٹرنیٹو بتائے پی ٹی آئی کہ یہ فیصلہ آلٹرنیٹو کیا ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. آلٹرنیٹو کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب رانا صاحب خان صاحب ایسے موجود ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب میں جوائن کریں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. ویلکم ٹو دا شو شاہ صاحب. سر the date has been announced، فرائیڈے کو آپ لوگ مارچ کر رہے ہیں. میرے ساتھ نون لیگ کے رہنما رانا صاحب بھی موجود ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو یوز آف فورس کیا جائے گا. What exactly is your plan sir, and what you guys are going to do in Islam Abad? پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کا ہمارا ارادہ نہیں ہے. جیسے کہ چیئرمین صاحب نے کہا، ہمارا جو مارچ ہوگا وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہوگا. ہمارا احتجاج جو ہوگا وہ پرامن ہوگا. تو یہ کہنا کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیں گے یہ درست نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہمارا پلان ہے. اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس جو مارچ ہے اس کے اندر مزید آپ نے چیزوں کو امپروو کیے جانے کے حوالے سے کچھ اسٹیپس لیے ہیں؟ آئی مین جو لاسٹ لانگ مارچ ہوا اس میں کمیاں کوتاہیوں کا ذکر بھی ہم نے سنا بہت ساری آپ کی لیڈرشپ کی جانب سے. اس مرتبہ ہاؤ اٹ از ایگزیکٹلی ڈفرنٹ فرام واٹ ایور ہیز ہیپنڈ ان دی پاسٹ. نہیں، مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آ رہا، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. کیا اس دفعہ کیا؟ جی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کا لانگ مارچ ہے اس میں آپ کی تیاری اور پلان جو ہے وہ پریویس لانگ مارچ سے مختلف ہے، اور اگر ہے تو وہ کیسے ہے؟ آئی مین آپ نے گراس روٹ لیول تک اس لانگ مارچ کے لیے پریپیئر کی ہیں چیزیں، یا جو پچھلے لانگ مارچ میں پلان تھا اسی کو فالو کر رہے ہیں؟ آبویسلی ہم نے اس کی منصوبہ بندی کی ہے، ہم نے اس کی پلاننگ کی ہے، موبلائزیشن ہے، اور لوگوں میں ایک جوش و خروش بھی ہے، اور غصات بھی ہے جو اس وقت حالات ہیں، جو ملکی حالات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے. تو آبویسلی جب آپ جمعے کو یہ انشاءاللہ یہاں سے مارچ روانہ ہوگا تو آپ دیکھتے جائیں گے، جیسے جیسے چیزیں انفولڈ ہوں گی آپ کے سامنے آ جائیں گی. اس سٹیج پہ سب کچھ اسپیل آؤٹ کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن فرائیڈے آنورڈز یہ اسپیل آؤٹ ہو جائیں گی. یہ اس وقت جو آپ کے سامنے اعلان آ چکا ہے کہ مارچ کا آغاز ہونا ہے لاہور سے. عمران خان اس کو خود لیڈ کر رہے ہوں گے، اور یہ 11 بجے کا ٹائم ہے اور جمعے کا دن ہے، تو اس کی مناسبت سے سامنے رکھتے ہوئے یہ انشاءاللہ لاہور سے مارچ روانہ ہوگا اسلام آباد کے لیے. بہت شکریہ جی. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان انصاف کے سینئر رہنما ہیں. رانا عبد الخان صاحب نے جوائن کیا، پاکستان مسلم یونین کے سینئر رہنما. آپ مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، حالات حاضرہ سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں گے. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.